कहते तो PTI है ना मुकमुका, मगर मैं इसकी कंफर्मेशन आपको कर रहा हूं कि एक अपोजिशन लीडर ने अपनी इस अहम तरीन ओहदे का किस तरह फायदा उठाया हुकूमत वक्त से, वो एक अलग कहानी है। मैं तो हमेशा नवाज शरीफ को कहता आया हूँ, या साहब तुम्हारे पास आस्तीनों में सांप छुपे हुए हैं, वो डसते एक को है, मरता कोई और है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, चौधरी निसार अली खान ने कल जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर जवाबात का सिलसिला आज भी जारी रहा। हारून साहब, क्या चौधरी निसार अपनी कश्तियां जला चुके? उन्होंने तो वजीर आजम पर भी इल्जाम कर दिया, उन्होंने कि एक मुकमुका किया वजीर आजम ने। जो सबसे बड़ा रिस्क वो ले सकते थे वो उन्होंने ले लिया। अब देखते हैं कि कितनी ताब है मियां नवाज शरीफ में, क्योंकि ये उनका कहना कि इनका मुकमुका, इसका मतलब मुकमुका तो एक पार्टी में तो नहीं होता ना, दो पार्टियों में होता है। बात वैसे उनकी ठीक है, मुकमुका तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे चौधरी शुजात ने भी आप कहा, मेरा भी ये ख्याल है जल्दी इनकी सुलह हो जाएगी। देखिए, वो जरूरतमंद हैं एक दूसरे के। ये जब मीसाक जमहूरियत हुआ था तो उससे पहले एक पूरा प्रोसेस हुआ था, उसमें ये तय हुआ था कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ रहेंगी। और उन्होंने एक दूसरे, देखो शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर दिया करते थे दिखावे के लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो कोई जहमत उनको नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए। अगर पुराना तर्ज सियासत होता तो कभी वो पूरे नहीं करते, काम वो करते कोई नहीं थे। और आज वो बड़ा चीखते हैं चौधरी निसार ने टेररिज्म के खिलाफ कुछ नहीं किया। चौधरी निसार के किरदार का तज्जिया जरूरी है, कितना काम किया कितना नहीं किया, मगर पीपल्स पार्टी ने तो सिरे से ही कुछ नहीं किया था। तो वो अंडरस्टैंडिंग तो उनकी है, मुकमुकात है, इसमें कोई शुबह नहीं है। और रिस्क चौधरी निसार ने बहुत बड़ा लिया है। अब इस बहुत सी चीजों पे निसार है, उनकी जरूरत कितनी है, इमरान खान से डरते कितना है, मुमकिन है ये उनके साथ जा मिले, ये पॉसिबिलिटी रूल आउट तो नहीं कर सकते। अच्छा। और पीपल्स पार्टी की जरूरत कितनी है, और सबसे बढ़कर ये कि शहबाज शरीफ कितना रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, उनके वकील तो शहबाज शरीफ ही हैं, वो उनके हम नफस हैं, राजदार हैं। दोनों जो हैं वो बहुत ही उनके करीबी मरासम है, इतने करीबी हैं जितने लंगोटियों के होते हैं। अच्छा। तो अब उस पे नसार है। बहरहाल रिस्क तो उन्होंने बड़ा लिया है। और ये चौधरी साहब का मिजाज है कि जब वो गुस्से में आते हैं तो बस फिर कोई देखते वक्ते नहीं है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते उस वक्त। अच्छा हबीब साहब, चौधरी साहब ने जो रिस्क लिया है, इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा? देखिए, उन्होंने तो फायदा तो पता नहीं उन्होंने किसको पहुंचाया, लेकिन नुकसान बहरहाल उन्होंने पहुंचा दिया। और नुकसान पहुंचाया है अपने लीडर को, यानी नवाज शरीफ साहब को, जो इस मुल्क के वजीर आजम भी हैं और उस पार्टी का हिस्सा भी हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चौधरी निसार साहब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वजीर हैं? अगर ये बात सच है, अगर वो वाकई वजीर हैं, तो वजीर तो फिर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा होता है। उसके ऊपर वो इज्तिमाई जिम्मेदारी, जो काम उसका लीडर कर रहा होता है या जिस कैबिनेट का वो हिस्सा होता है, जो कैबिनेट कर रही होती है, उसकी वो जिम्मेदारी पूरी की पूरी कबूल करता है। तो इस मुकमुका की जिम्मेदारी क्या वो वजीर आजम पर डालकर ये खुद को अलग करके तनहा परवाज का सोच रहे हैं? ये तो एक बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन अगर उन्हें मुकमुका का पता है और वो समझते हैं कि ऐसा कोई मुकमुका हुआ है, तो फिर तो मुकमुका का वो हिस्सा होंगे। तो अब उन्हें ये बात बतानी है कि खुर्शीद शाह साहब ने असल में वो कौन से फवायद हैं जो उठाए हैं। अब फिर मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब के पास खामोशी का ऑप्शन नहीं है। और अगरचे उनकी तबीयत खराब है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लग रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब को एक दफा फिर हिम्मत करके बिस्तरे अदालत से उठ के उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली कुर्सी पर बैठ के बता देना चाहिए कि खुर्शीद शाह साहब ने किन किन डिमांड्स को क्या क्या रखी थी और उसके इवज में फवायद क्या क्या हासिल किए, और वजीर आजम ने फिर कौन कौन से फवायद खुर्शीद शाह साहब को दिए। अच्छा हबीब साहब, आज आप दानिस्ता ये बात नजरअंदाज करें कि फायदा किसे हुआ? देखिए, मसला यह है कि चौधरी निसार साहब की एक हिस्ट्री तो है ना। उनके बारे में कहा जाता है कि ये जनाब ये पाकिस्तान में जब सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात होती है तो ये ये मिलिट्री रिलेशंस की तरफ अपना वजन डालते हैं, मिलिट्री की साइड पे डालते हैं अपना वजन। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ये परसेप्शन है इनके बारे में। अब बात यह है कि इससे तो देखिए, मुल्क के अंदर अगर तफरीक पैदा होती है तो इससे फायदा तो ना फौज का हो सकता है, ना सिविल साइड का हो सकता है। वो तो किसी का भी फायदा नहीं सोच रहे। मुझे यूं लगता है कि अदालत जो है उसकी वजह से वो थोड़ा सा अपने हवास पे कंट्रोल खो बैठे होंगे शायद।
امکانی طور پہ, ورنہ چودھری صاحب عام طور پہ بڑے دھیان سے بات کرتے ہیں. اتنی بڑی بات کر دینا کہ جس میں وزیر اعظم کے ماخوذ ہونے کا پہلو نکل ہے, میرا خیال ہے کہ ایک وزیر کو, اور خاص طور پہ اس سطح کے وزیر کو تو زیب نہیں دیتے. آپ بھی ان کی علالت پر تنقید کر رہے ہیں. نہیں, میں علالت پر تنقید نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, لیکن اگر وہ علیل ہی تھے تو پھر اس علالت میں انہیں پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی انہوں نے کہا کہ میں بیماری سے اٹھا ہوں تو میں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. دیکھیں, آپ بیماری سے اٹھ گئے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک نئی بیماری کا باعث بن گئے ہیں. اور میری معلومات کے مطابق دیکھیے, ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس میں, آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے, وزیر اعظم ہاؤس کی میٹنگ میں آج یہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا, لیکن وہاں پر ایک دو بار کسی نے کوشش کی کہ بات کرے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے انہیں روک دیا, کیونکہ وزیر اعظم صاحب ابھی اس سلسلے کو پھیلانا نہیں چاہ رہے, غالباً وہ ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے اس پر انہوں نے آج بات کرنے کی اجازت نہیں. اچھا ہارون صاحب, چودھری نثار نے کہا کہ بندوق کی جنگ تو ہم جیت رہے ہیں, نفسیاتی جنگ ہم ہار رہے ہیں. بندوق کی جنگ تو سمجھ میں آتا ہے کہ فوج کی وجہ سے ہم جیت رہے ہیں, نفسیاتی جنگ کس کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں؟ دیکھیں, اس سوال کا جواب ہی میں دیتا ہوں, لیکن وہ چودھری صاحب کے قصے کو پورے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. 3 فریق ہیں, 3 اس میں, ایک آصف علی زرداری ہیں, ایک نواز شریف ہیں, ایک چودھری نثار ہیں, اور تینوں ضدی آدمی ہیں, تینوں اناپ پرست ہیں, تینوں معاف کرنا نہیں جانتے. وہ زرداری زیادہ پریکٹیکل ہیں اور ویسے انہیں ملک سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے, وہ تو صرف حکومت کرنے کے لیے آئے تھے, اب شاید وہ باہر ہی رہیں گے. اچھا, نواز شریف صاحب بھی معاف کرنے والے نہیں ہیں, یہ تو شہباز شریف کی وجہ سے ہے اور چودھری نثار کی انہیں ضرورت ہے. اور چودھری صاحب بھی بہت پوزیسو ہیں, خوبیاں ان میں 3 ہیں, تقریر بہت اچھی کرتے ہیں, سیاست کو بہت سمجھتے ہیں اور بر وقت بات کرتے ہیں, اور کافی انڈیپینڈنٹ وہ بیہیو کرتے ہیں جتنا اس میں رہتے ہوئے کوئی کر سکتا ہے. پوٹھو ہار یعنی پنڈی ڈویژن جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھا, اب اس میں شہزادوں کی مداخلت ہے اور لوگوں کی ہے, حنیف عباسی جیسے مشکوک کردار کی ہے جس پہ پھر کبھی بات کریں گے, اس کے معاملے میں اتنی عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اچھا, اب وہ گرفت ان کی رہی نہیں, اس کی وجہ سے بٹر ہیں, ان کا رول کم ہو گیا. دوسری بات یہ کہ بعض اجلاسوں میں انہیں بلایا نہیں جاتا تھا. پنڈی کا ڈی پی او تو انہی کی مرضی سے لگتا ہے, پنڈی کا ڈی پی او تو انہی کی مرضی سے لگتا ہے, اب بھی ان کا رول تو ہے, اب بھی ان کا رول تو ہے, لیکن ایک زمانے میں تو ایس ایچ او پٹواری بھی ان کی مرضی کے بغیر اگر وہ چاہتے تھے تو نہیں لگ سکتا تھا. اور دیکھیے, اب بھی وہ اسرٹ بہت کرتے ہیں, مثلا یہ کہا جاتا ہے غلام سرور خان کے حلقے میں کوئی کام نہیں ہو رہا یا فلاں جگہ پہ کام ہو رہا ہے یا جو, اور وہ اپنی اہمیت سے واقف ہیں, اور اس کو وہ اقبال کی خودی ان کے اندر بہت ہے, اور وہ اسرٹ کرتے ہیں, وہ دوسرے وزیروں کی طرح نہیں, ان پہ کرپشن کا ویسے کوئی الزام نہیں ہے. سیاست کو جب پیسے کما کے انہوں نے باہر نہیں بھیجے, دوسرے لوگوں سے ان کی پوزیشن بعض لحاظ سے مضبوط ہے اور انہیں سیاست کرنی آتی ہے. صرف یہ ہے کہ بیٹر جب وہ ہوتے ہیں تو اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا. اب پوچھئے جو سوال آپ نے کیا تھا, نفسیاتی جنگ ہمارے نفسیاتی جنگ, تو نفسیاتی جنگ کو تو بڑے دائرے میں ذرا دیکھیے نا, چودھری صاحب کے بیان سے ہٹ کے, تو نفسیاتی جنگ تو کیوں نہ ہارے, اس کو اپنا جوابی بیانیہ کس کا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اجازت نہیں دیں گے, قاتلوں کو معاف نہیں کریں گے, ابھی کہہ رہے تھے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے. وزیر اعظم بتائیں مسئلہ کیا ہے, اس کی نظریاتی جہاد کیا ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک لکھی ہوئی تقریر جو ہے, اگر وہ حکم کریں تو میں انہیں لکھ دوں, اور لکھ بھی وہی دوں گا جب وہ کہیں گے, جن خطوط پہ کہیں گے. یہ کیا ان کے سپیچ رائٹر ہیں اور کیا یہ ہمارے لیڈر ہیں کہ بھائی یہ قوم کو یہ نہیں بتاتے کہ ٹیررزم کا مسئلہ پیدا کیسے ہوا ہے, بڑھ کیسے رہا ہے, یہ بیماری نظریاتی طور پہ ہے کیا, کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, ساری کیسے ان سے نمٹا جا سکتا ہے. مقدمہ تو یہ کوئی نہیں لڑ رہا, رہ گئی پیپلز پارٹی تو بس اتنی دعائی دیتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیررسٹوں نے جلسے نہیں کرنے دیے, تمہیں ٹیررسٹوں نے کام بھی کرنے سے روک دیا تھا, اور جو تم لوٹ مار کرتے رہے, چودھری صاحب نے نیشنل ایکشن پلان پر تنقید کرنے والوں کے حوالے سے بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ بغیر پڑھے تبصرہ کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل چودھری نثار علی خان نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر وہ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں جنہوں نے اسے پڑھا بھی نہیں ہے. حبیب صاحب, آپ نے پڑھا ہے نیشنل ایکشن پلان؟ دیکھیں جی, میں اپنے بارے میں کیا عرض کروں, میں نے کوشش کی کہ کسی ایسے ذمہ دار صحافی سے رابطہ ہو جائے شعبہ صحافت میں جس نے یہ پلان نہ پڑھا ہو, لیکن اتفاق ایسا ہے کہ تمام لوگ جن سے میں نے رابطہ کیا
انہوں نے پڑھا ہوا تھا. اسی طرح پھر میں نے کوشش کی کہ اراکین پارلیمنٹ یا سینٹ میں سے کسی سے رابطہ ہو جائے جس نے نہ پڑھا ہو, میں اسے بتا دوں. انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا. اچھا, سبھی نے پڑھا. اچھا, رہی بات سیاسی قیادت کی, جو جماعتوں کی سیاسی قیادت ہے انہوں نے تو خود یہ لکھا تھا, تو لہٰذا ان کے بارے میں تو یہ بات ہی بے معنی ہے کہ جناب انہوں نے نیپ کو نہیں پڑھا ہوگا. لیکن مجھے ایک بات شک پڑی وہ, اور پھر میں نے کچھ معلومات اکٹھی کی تو مجھے پتا چلا کہ وزارت داخلہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو پڑھا ہی نہیں ہے, اور غالباً خاصے ذمہ دار عہدوں پر فائز ہے, کیونکہ اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو پھر وہ بتاتے کہ نیشنل ایکشن پلان کی جن باتوں پہ اعتراض ہو رہا ہے ان نکات پہ اتنا ایکشن ہو چکا ہے, اتنا پلان ہو چکا ہے. اچھا, پھر میں نے ایک اور بھی بات پتا کی, وہ یہ کہ میں نے پوچھا کہ ایک NISP نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بھی 2014 میں بنی تھی, کیا وہ کسی نے پڑھی ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی عمل ہوا ہے؟ وہ 66 نکاتی ایک نیشنل جو انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تھی, اس پالیسی کے بطن سے ہی بنیادی طور پہ یہ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان نکلا تھا. یعنی آپ سمجھیے یہ اسی کی تلخیص تھا. اب اس پالیسی میں بڑی دلچسپ چیزیں, اس پالیسی کے بارے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو 64 نکات ہیں, اس کے نقطہ نمبر 20 میں کہا گیا ہے کہ ایک نیکٹا بنانی تھی, نیکٹا بننی ہے, اور جو اس سے پہلے کا اگرچہ 2013 کا ایکٹ تھا نیکٹا کا, اس میں کہا گیا تھا کہ نیکٹا ایک نیشنل نیریٹو یعنی ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا بیانیہ بنانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے گی لوگوں کو اور ڈسکشن کروائے گی. کیا آج تک کسی نے وہ مباحثہ کروایا؟ کیا کوئی سٹرکچرڈ گفتگو ہوئی نیکٹا کے زیر اہتمام ہمارے بیانیے کے اوپر؟ اس کے بعد اس کے نقطہ نمبر 25 میں کہا گیا ہے کہ مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے گا. یہ بات بھی نیشنل ایکشن پلان میں بھی ہے, جس نے نہیں پڑھا اس کو بتانے کے لیے. اچھا, مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے سوائے اس کی مشقیں کسی گئیں, سوائے اس کے کہ وزارت داخلہ کے زیر اہتمام ایک پوری مہم چلائی گئی مدارس کے خلاف, اور یہ کہا گیا کہ یہاں پہ جناب لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دہشت گرد ہیں. کیا انہیں قومی دھارے میں لانے کی کوئی شعوری, کوئی سٹرکچرڈ کوشش ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. اس کے بعد اس کے نقطہ نمبر 25 میں, اس کے نقطہ نمبر 26 میں کہا, کچھ بھی نہیں کیا. 26 میں کہا گیا, نقطہ نمبر 26 میں کہا گیا کہ کرمنل جسٹس سسٹم ہارون صاحب ٹھیک کیا جائے گا. کیا آج تک ٹھیک ہوا 2014 کے بعد؟ اس کے 28 میں کہا گیا کہ پولیس کو اپ گریڈ کرنا ہے. کیا کسی نے اپ گریڈ کیا؟ اس کے 44 میں, نقطہ نمبر 44 میں کہا گیا کہ افغانستان سے آمد و رفت کو کنٹرول کرنا ہے. کیا 2014 کے بعد کسی نے آمد و رفت کنٹرول کی؟ اور نقطہ 55 میں کہا گیا کہ بلوچستان اور فاٹا میں جو لیویز ہیں ان کو اپ گریڈ کریں گے, ماڈرنائز کریں گے. وہ کس نے کرنا تھا؟ میں نے کرنا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نقطہ نمبر 58 میں وہ کلاسیکل بات کی گئی ہے جو چودھری نثار صاحب کے سامنے دست بستارز ہے. وہ یہ ہے کہ اس پالیسی میں انہوں نے خود پارلیمنٹ میں پیش کی تھی کہ یہ کہا تھا کہ ان تمام امور پر عمل درآمد کی ذمہ داری وزارت داخلہ کی ہوگی. اب یہ بتائیں کہ یہ پلان, یہ پالیسی کس نے نہیں پڑھی؟ ہارون صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں حبیب صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو نہیں اتفاق کرتا. اتنا لمبا خطبہ انہوں نے دے دیا, نہیں خطبہ نہیں, بنیاد ہی نہیں ہے. یہ NISP کے یہ جتنے خطبہ آپ نے دیا, یہ نیشنل آپ نے انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے نکات ہے. اور اس طرح تو عدالت میں کیس پیش کیا جاتا ہے. آپ وکالت اگر آپ کرتے ہیں تو بڑے کامیاب ہوتے ہیں. اگر جو اس کے نتیجے میں بہت سے مجرم رہا ہو جاتے ہیں. گزارے یہ ہے کہ یہ کام وزیر داخلہ نے نہیں کرنا تھا. آپ کہتے ہیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, یہ وزیر اعظم نے کرنا تھا. یس ہوتی ہے, نہیں یہ وزیر اعظم نے کرنا تھا. دیکھیے, جب تک وزیر اعظم نہ چاہیں کچھ نہیں ہو سکتا. ان کو تو چودھری نثار کو بہت سے اہم اجلاسوں میں بلایا ہی نہیں جاتا تھا. بہت عرصہ ان کے درمیان بٹرنس رہی. اس کے چودھری صاحب بھی ذمہ دار ہیں, وزیر اعظم بھی ذمہ دار ہیں. فرض کیجئے کوئی اختلاف رائے پیدا ہو جائے, کوئی تلخی ہو جائے, ناراضی ہو جائے, تو اسے کوئکلی ختم کرنا چاہیے. ہارون صاحب, یہاں پر میرا ایک سوال ہے. ہارون صاحب, یہاں پر میرا ایک سوال ہے. کیا یہ پلان صرف حکومت کا پلان ہے؟ کیا یہ پلان تمام سیاسی جماعتوں کا پلان نہیں ہے؟ کیا یہ پلان پاکستان کے لیے پلان نہیں ہے؟ نہیں, ایک منٹ, فلسفے میں نہ جائیں. کاروبار حکومت میں فلسفہ لمبا چڑا ہوتا نہیں ہے. کام کرنا ہے وزیر اعظم کی پرائرٹی ہی نہیں ہے. اور نون لیگ کیا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف,
حکومت کیا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف وزیر ان کی مرضی کے ہیں، جس کو وہ چاہیں گے اسی کو اہمیت ملے گی، دوسرے کو خواجہ اعظم کو اہمیت دیتے ہیں، خواجہ سعد رفیق کو دیتے ہیں، بعض لوگوں کو نہیں دیتے. مطلب پرویز رشید کو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، سرے سے پنجابی تک نہیں بول سکتا، اردو انگریزی تو چھوڑ دیے، وہ ان کے لیے اہم ہے، بس وہ اہم ہے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی کیا یہ پرائرٹی ہے؟ وہ تو طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے، انہوں نے مدرسوں کے لیے وہ بلائیں نا وزیر داخلہ کو اور پوچھیں کہ بھئی آپ نے مدرسوں کے سلسلے میں کیا کیا ہے. وہ تو ڈرتے رہے، خوفزدہ رہے، طالبان سے بات چیت کرتے رہے. بریک لے لیتے ہیں یہاں پر، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کاؤنٹر ٹیررزم پر کیا ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے یا کوئی کام بھی کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چودھری نثار علی خان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. ہارون صاحب، خورشید شاہ صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جواب دیں، اس پر رد عمل دیں، ورنہ وہ اس کے حوالے سے عدالت میں جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے، وزیر اعظم جواب دیں گے یا چودھری نثار سے جواب طلبی کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ جواب دیں گے. بات ضرور کریں گے. آپ کو یاد ہوگا 14 ستمبر کو 1914 کو جب اخبار نویسوں پہ تشدد کا کوئی واقعہ ہوا تھا اور چودھری صاحب نے اس پہ کوئی وضاحت کی تھی پارلیمنٹ میں اور معذرت کی تھی، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ جیو کا نام لے آخر میں. انہوں نے سنی انسنی کر دی، یہ تاثر دیا کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے. وہ اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ان کے بعد رویے غلط ہو سکتے ہیں، پوزیسو ہیں، وہ تنقید نہیں سہ سکتے، الگ تھلگ رہتے ہیں لوگوں سے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا کہ ساری دانائی کا نصف یہ ہے کہ لوگوں میں گھلا ملا جائے، اور ایک سیاستدان وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. یہ اصول ہے پولیٹیکل سائنس کا. یہ تو ان کے مسائل ہیں، مگر وہ ایسا نہیں ہے کہ خورشید شاہ ان پہ مقدمہ کرتے ہیں. ویسے خورشید شاہ کیا خاک مقدمہ کریں گے تو اس ملک میں کون سے ازالہ حیثیت عرفی کے مقدمات جلدی فیصل ہو جاتے ہیں. وہ لٹکا رہے گا. اور خورشید شاہ کہاں کے پارسا ہیں؟ میں لکھ چکا ہوں اور دہراتا ہوں کہ 7.5 لاکھ کنیکشن ہیں سکھر میں بجلی کے، اور ان میں سے صرف 3 لاکھ 3.5 لاکھ کا بل ادا کیا جاتا ہے. خورشید شاہ میں کون سا ایسا ذمہ داری ہے اور کون سا ان کی حکومت نے کوئی کام کیا ہے؟ دیکھیے، یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے بیسیکلی. نیشنل ایکشن پلان صرف وزارت داخلہ کی ذمہ داری نہیں ہے. جب تک فنڈز ریلیز نہ ہوں، فنڈز پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں خزانے کے سانپ بن کر اسحاق ڈار صاحب. اور جب تک یہ سب سے اہم بات انٹیلیجنس کے سنکرونائز ہونا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ایک مضبوط فیصلہ کر لیا جائے. اور اوفینس ہی بہترین ڈیفنس ہوتا ہے، یعنی جہاں سے آپ کو خطرہ ہے اس کا سدباب کریں. کوئی اشروں تک غزنی کی سلطنت پہ یہاں سے لاہور کے آنند پال چڑھ دوڑتا تھا، لیکن محمود نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ بھائی اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو اس نے اس کی کمر ہی توڑ ڈالی. یہ نہیں ہوتا. ٹیررسٹوں کو آپ موقع دیں اور وزیر اعظم صاحب فرمائیں کہ جی قاتلوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی جب وہ قتل کر چکیں گے تو پھر معاف نہیں کیا جائے گا. ان کو یہ موقع ہی کیوں دیا جائے؟ ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سول ادارے مضبوط کریں، اپنی پرائرٹیز کے مطابق فیصلے کریں. نہ انٹیلیجنس ٹھیک ہوئی ہے، نہ بارڈر مینجمنٹ ہوئی ہے. بلوچستان میں انہوں نے ایف سی نے کیا نا اپنے طور پر 400-450 میل کلومیٹر کی خندق کھود دی ہے. دوسری جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان حکومت میں شامل ہیں اور آپ ٹیررسٹوں کے مخالف بھی ہیں، یعنی یہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ اپنی پرائرٹیز طے کر لیتے ہیں اور پھر ساری چیزیں اس کے مطابق کرتے ہیں. کاروبار حکومت فیصلے کرنے کا نام ہے. اچھا حبیب صاحب، ہمارے یہاں نیریٹو کی بحث بھی تو جاری ہے. ابھی آپ نے بھی کہا کہ نیکٹا کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کوئی نیریٹو بنانے میں، تو نیکٹا کو تو ذمہ داری دی ہی نہیں گئی. نیکٹا کو تو فنڈز نہیں دیے گئے، کیسے ذمہ داری پوری کرتی؟ بات یہ ہے کہ نیکٹا کے لیے فنڈز کا مسئلہ نہیں ہے. نیکٹا کے لیے مسئلہ ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق آج سے جب سے یہ نیکٹا کا سلسلہ چلا ہے، اس کے بعد کم از کم 3 لوگوں سے رابطہ کیا گیا. 3 لوگوں سے کہا گیا، جو بڑے پروفیشنل لوگ تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ نیکٹا کی سربراہی سنبھال لیں. ان تینوں نے یکساں طور پر ایک ہی جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم چودھری نثار صاحب کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ نیکٹا کو چودھری نثار صاحب ڈیل کریں گے. اگرچہ اس کا چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا، وہ جو بورڈ اس کا ہوگا وہ اس کا چیئرمین وزیر اعظم ہوگا، لیکن اسے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ وزارت داخلہ سے معاملہ کرنا پڑے گا یا وزارت داخلہ کے تقریباً ماتحت اسے کام کرنا پڑے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 3 اصحاب نے، تینوں نے
بال اتفاق اور الگ الگ موقعوں پہ انکار کر دیا. اس کی وجہ سے اب تک انہیں نیکٹا کا ایک مؤثر چیف بھی نہیں ملا. اسی وجہ سے نیکٹا جو ہے وہ برسر کار بھی نہیں آ پا رہی. اور آج نیکٹا کی ویب سائٹ جو ہے وہ ہاں جی آج یہ بڑا کام ہو گیا. نیکٹا کی ویب سائٹ چل پڑی ہے اور نیکٹا کی ویب سائٹ کے اوپر سے ہی ویسے بائی دا وے وہ جو جس پلان کی وہ بات کر رہے تھے وہ اس کے اوپر بھی 20 نکات کی صورت میں نیشنل ایکشن پلان پڑا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ کہ نیکٹا کیا اس پہ کام کر سکتی. ظاہر ہے ہیڈ لیس ہو کے تو نیکٹا کوئی کام نہیں کر سکتے. اچھا ہارون صاحب ابھی آپ نے اشارہ بھی دیا, کیا چودھری نثار صاحب تحریک انصاف میں جا سکتے ہیں؟ ویری گڈ کوشچن. نہیں میں نے اشارہ نہیں دیا, میں نے تو واضح بات کی کہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. دیکھیے عمران خان کے وہ کلاس فیلو ہیں, دوست ہیں, بہت سی شامیں میں نے ان کے ساتھ گزاری جب فرصت ہوتی تھی. عمران خان کو ہمیں بھی ہوتی تھی, چودھری صاحب کو بھی ہوتی تھی, نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے اور وہ اس طرف مائل مجھے نظر آتے تھے. کہا انہوں نے کبھی نہیں لیکن مجھے مائل نظر آتے تھے. پاسبلٹی ہے. لیکن اب ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ نہیں جانا چاہتے تحریک انصاف کو, وہ پارٹی نہیں سمجھتے. اور تحریک انصاف کی حالت اتنی خراب ہے, ابھی ان کے الیکشن ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیے آج حبیب اکرم صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے گزارش کی کہ بچے 17, 18, 20 سال کے ہو جائیں تو پھر نہیں ڈسپلن ان میں نافذ ہو سکتا. انسانی میں سرشت یہ ہے کہ پہلے شکایت پیدا ہوتی ہے, پھر غیبت شروع ہوتی ہے, پھر وہ عداوت میں ڈھلتی ہے, پھر بغض و عناد میں شکل اختیار کرتی ہے, پھر جتھہ داری ہو جاتی ہے. تحریک انصاف تو اس قدر تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے اور اس کے ہیڈ آفس میں اتنے مشکوک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پارٹی بن سکتی نہیں ہے, بہت مشکل ہے. قیمتی وقت انہوں نے کھو دیا ہے. بڑے میجر ڈیسیژن کریں جو عمران خان صاحب کرتے نظر نہیں آتے, تو وہ اس طرف مائل نہیں ہے. لیکن آپ پالیٹکس میں کوئی چیز حتمی تو نہیں ہوتی. فرض کیجئے وہ چلے جاتے ہیں, ان کے لیے آپشن کلوز ہو جاتا ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی میں تو نہیں جا سکتے, پھر پارٹی کون سی رہے گی؟ جماعت اسلامی یا این پی میں تو نہیں جائیں گے. پھر پالیٹکس کے آدمی ہیں, پھر تحریک انصاف میں جائیں گے ان دیٹ کیس. اور چلے جائیں تو نون لیگ کے لیے مسائل میں بہت اضافہ ہو جائے گا. اس لیے کہ چودھری نثار علی خان کو سیاست بھی کا فہم بھی ہے, تقریر بھی وہ کر سکتے ہیں اور ان کی کمزوریوں سے بھی وہ واقف ہیں. اس لیے میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب متحرک ہوں گے اور فائدہ دونوں کا اسی میں ہے. چودھری نثار کے لیے بھی اصل میں پارٹی یہی ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی سوٹ یہی کرتے ہیں, اپنی انا پہ کمپرومائز کریں اور کوئی راستہ ہے نہیں ان کے لیے. اچھا حبیب صاحب آج ایک اور خبر بھی آئی کہ تبلیغی جماعت کے یونیورسٹیز میں تبلیغ کرنے اور ٹھہرنے پر پابندی ہوگی, اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. یہ ہے جی ہماری ٹوٹل جو ہے نا کاؤنٹر ٹیررزم, یہ ہے ہمارا کہ آپ اس میں پابندیاں لگا رہے ہیں, یونیورسٹیوں کو اس بات پہ پابند کر رہے ہیں. یونیورسٹیاں جو ڈیموکریسی کی, جو مکالمے کی اور جو ڈائیلاگ کا مرکز ہوا کرتی ہیں, وہاں پہ پر آپ یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ فلاں بھی نہ آنے پائے, فلاں بھی نہ آنے پائے, فلاں بھی نہ آنے پائے. اور چونکہ ہماری حکومتی مشینری کا بس جو ہے وہ صرف مولانا حضرات پہ چلتا ہے, تبلیغی جماعت پہ چلتا ہے, قال رسول قال اللہ کہنے والوں پہ چلتا ہے, تو لہٰذا وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. یونیورسٹیوں میں تبلیغ ہونی چاہیے. دیکھیں یونیورسٹیوں میں پھر آپ ایک اور کام کرتے نا, اس نوٹیفیکیشن میں واضح کر دیتے کہ یونیورسٹیوں میں گانے بجانے کی بھی پابندی ہوگی, تاکہ کسی کے دل کو تو سکون ہوتا نا. ایک یونیورسٹیوں میں اداکاروں کے داخلے پہ بھی پابندی ہوگی, یونیورسٹیوں میں ایان علی ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کے داخلے پر بھی پابندی ہوگی. وہ تو یونیورسٹیوں میں دندناتے پھر رہے ہیں. گانے بجانے سے یونیورسٹیوں میں معاملات خراب نہیں نہ ہوتے. اچھا دیکھیے ماشاءاللہ, دیکھیے پھر آپ ایک اور کام کر رہے ہیں, یونیورسٹیوں سے اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ بھی ختم کر دیں. یونیورسٹیوں سے جو مطالعہ پاکستان ہے اسے بھی ختم کر دیں. یہ جو اقبال پڑھایا جاتا ہے میرا خیال ہے یہ بھی اس میں بھی بغاوت کے کچھ جراثیم ہیں, یہ بھی ختم کر دیں. بلکہ بعض, میں چونکہ فارسی کا چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اقبال کی فارسی شاعری ہے اس میں تو خاصے باغیانہ اور مفسدانہ خیالات ہیں, اس کو بھی بین کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آپ ہماری بساط لپیٹ دیں اور پھر یہاں پہ پھر آپ یہ جو ہم نے مسلح بچھا رکھے ہیں ان مسلحوں کو لپیٹ کے گو تک ایک بات بتائیے, ایک بات تو بتائیے حبیب صاحب, آپ کبھی تبلیغی جماعت کا چلہ آپ نے کاٹا ہے؟ ان لوگوں سے کبھی آپ کا انٹریکشن ہوا ہے 3 دن کا یا 40 دن؟ میرا تو ان سے بہت انٹریکشن ہے. میرا تو تمام ظاہر ہے سوسائٹی کے تمام طبقات سے انٹریکشن ہوتا ہے بطور جرنلسٹ. آپ کو اس کا احساس ہے کہ یہ تبلیغی جماعت اور جمعیت علماء اسلام اور سپاہی صحابہ اور طالبان یہ ایک ہی تصویر کے 4 رخ ہیں؟ آپ کے علم میں ہے یہ پہلا انٹیلیجنس نیٹ ورک انڈیا نے تبلیغی جماعت کے ذریعے بنایا تھا, بہت ڈھیلا ڈھالا ان کا نظام ہے. بعض چیزیں اچھی بھی وہ کرتے ہیں, لوگوں کو
مذہب کی طرف مائل کرتے ہیں، لیکن وہ آخری تجزیے میں وہ انہی کا حصہ ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی خاص مکتب فکر جو ہے وہ خدا نخواستہ ذمہ دار ہے خرابی کا. سبھی ذمہ دار ہیں، پوری قوم اس کی ذمہ دار ہے، تمام ادارے ذمہ دار ہیں. لیکن اور مجھے تو بہرحال یہ بات اچھی نہیں لگی کہ پابندی ان پہ لگائی جائے. کیوں پابندی لگائی جائے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں یونیورسٹیوں کے، گریجویشن کرتے ہیں تو یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہ ان سے مکالمہ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی خاص پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے بیچارے، اور نہ ان کو کچھ پتا ہوتا ہے. ان میں شاذ و نادر کوئی ایسا شخص ملتا ہے جس کو بنیادی چیزوں کا فہم ہو. یہ تو ایک یعنی میری سمجھ میں ہی کبھی نہیں آیا کہ کس لیے یہ جماعت بنائی گئی ہے. کوئی معیار تو لوگوں کا بلند ہوا نہیں، کوئی فہم تو پیدا کیا نہیں، اور ڈراتے ہیں لوگوں کو، اور کانسیپٹس بھی ان کے عجیب و غریب ہیں. اس پہ کبھی پروگرام ہوا تو میں جو کام ہے وہ میں آپ کو لیکن اصل میں ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین ہم، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا سندھ حکومت اور رینجرز میں معاملات طے پا گئے. ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ کیا سندھ حکومت اور رینجرز میں معاملات طے پا گئے یا معاملہ ابھی بھی کہیں اٹکا ہوا ہے. ہارون صاحب، چودھری نثار نے یہ بھی کہا تھا کہ کراچی کے امن میں حال ہر رکاوٹ دور کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد اب رینجرز اور سندھ حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے پا جائیں گے؟ دیکھیے، معاملات طے پا بھی جائیں تو نہیں طے پائیں گے. پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے سندھ میں وہ مسئلے کا حصہ ہے، وہ حل کا حصہ نہیں بن سکتی، وہ مدد نہیں کر سکتی. کہنے کو ایم کیو ایم والے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا رینجرز آ جائیں، حالانکہ وہ بھی مسئلہ پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں اور سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں. اور پیپلز پارٹی والے بھی، انہیں سوٹ کرتی ہے بدامنی. جو لوگوں نے روپیہ بنانا ہوتا ہے، کرپشن کرنی ہوتی ہے، مرضی سے سرکاری ملازمتیں دینی ہوتی ہیں، وہ انہیں ہنگامہ، محاذ آرائی، کرپشن سوٹ کرتی ہے. رینجرز کے حلقے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے وزراء کے بارے میں شبہ ہے کہ اپنی گاڑیوں میں اسلحہ تک کیری کرتے رہے اور اب بھی کیری کر سکتے ہیں. وہ پیپلز امن کمیٹی کا سارا قصہ آپ کو پتا ہے. وہ تو جب اتنی خراب سچویشن ہو جائے جیسے کراچی میں ہے تو اس کے لیے بہت بنیادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وہ ٹیم ٹھیک ہونی چاہیے، آنیسٹ لوگوں کی ہونی چاہیے، ان کی نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے ٹیررزم کو ختم کرنا. وہ تو ذوالفقار مرزا نے کہا تھا 2 لاکھ لائسنس میں نے دیے ہیں اور شادیوں پر فائرنگ کے لیے نہیں دیے. تو کس کی مرضی سے دیے تھے؟ زرداری صاحب کی مرضی سے دیے تھے نا. اور زرداری صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہے، کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے جرنیلوں کی. اور وہ بھی ایم کیو والے بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو کیا یہ رکاوٹیں یہ کہنے کی بات ہے جو وزیر داخلہ کہتے ہیں؟ فیصلہ انہوں نے تو نہیں کرنا. اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہتے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہونے دیں گے. ایسا ہو رہا ہے. کوشش کی، فوج نے بڑی کوشش کی. وفاقی حکومت کا رویہ بھی بالکل پازیٹیو ہے، اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے وہاں جو امن قائم ہوا. لیکن سندھ حکومت تو اتنا کرے گی جتنی مجبوری ہوگی، اور ایم کیو ایم بھی جتنا جہاں تک ہو سکے گا مزاحمت کرے گی. اور پیپل امن کمیٹی ختم ہو گئی ہے بظاہر، لیکن دراصل موجود ہے. اس سے پھر منشیات کے اڈے بنتے ہیں، اسے جوا ہوتا ہے، اسے اسلحے کی سمگلنگ ہوتی ہے، سمندر سے سمگلنگ ہوتی ہے. تو مسئلہ لینڈ مافیا اس میں پروان چڑھتی ہے جب بدامنی ہوتی ہے. تو یہ لوگ سارے مسئلے کا حصہ ہیں. آف کورس وفاقی حکومت کا رویہ ٹھیک ہے، امن چاہتی ہے وہاں پہ. آف کورس فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن جس طرح کے عزم صمیم کی ضرورت ہے، جس طرح کی کلیئرٹی کی ضرورت ہے، وہ کوئی نہیں ہے. اچھا حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اب دونوں فریقوں کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں ہارون صاحب غالباً صوبہ سندھ کی بات کر رہے تھے، اور سندھ جو پاکستان کا صوبہ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہارون صاحب، وہاں پہ آپ اور میں بھی جاتے رہتے ہیں، وہاں پہ ٹریفک بھی چل رہی ہے، نظام بھی مؤثر ہے، پولیس بھی موجود ہے، جہاز بھی اڑ رہے ہیں. کیا وہاں پہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول تو ایسی ہے ہی نہیں ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ وہاں پہ ایک آؤٹ آف کنٹرول تھی. ارے بھائی ایک منٹ بڑا کون سی آؤٹ آف کنٹرول تھی نا؟ 10 لاشیں روز گر رہی تھی. رینجرز نے قربانیاں دیں، اپنی جانوں پہ کھیلے. وہاں جا کے آرمی چیف بیٹھے رہتے ہیں، ایپیکس کمیٹی بنائی. پیپلز پارٹی کے وزیروں کا حال تو آپ کو معلوم ہے. 2 ارب روپے نکلے، لانچوں میں پیسہ لے جایا گیا، ساری دولت دبئی منتقل کر رہے ہیں. کیبنٹ کی میٹنگز بھی وہاں ہو رہی ہیں. ہر سال 10,000 آدمیوں کی بھرتی کرتے ہیں، کوئی بھرتی میرٹ پہ نہیں ہوتی. اسلحہ خریدنا چاہتے تھے، آپ کو یاد ہے کتنا ہنگامہ ہوا تھا؟ 6 گنا قیمت پہ اسلحہ خرید رہے تھے. تو وہ تو یہ مسئلے کا حصہ ہے. جو امن آیا ہے وہ کراچی پولیس کی وجہ سے تھوڑا ہے، اگرچہ کچھ بہتر ہوئی ہے، اور ایک سندھ حکومت کی وجہ سے تھوڑی ہے. اس میں رینجرز کا کنٹریبیوشن ہے، وفاقی حکومت کا ہے، شہریوں کا ہے. اور رینجرز کے پاس ایک کارڈ ہے، میں آپ سرچ کروں، اگر وہ کہہ دیں ملٹری لیڈرشپ فیصلہ کرے کہ ہم واپس جاتے ہیں، انہوں نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، تو ہوش ان کے ٹھکانے آ جائیں گے، لوگ سڑکوں پہ ہوں گے.
उस दिन। देखिए मैं तो इस बारे में मेरी तो बिल्कुल वाज़ेह ओपिनियन, देखिए पीपल्स पार्टी को हमें एक, जिस तरह हारून साहब कह रहे हैं, माजरत के साथ मैं इख्तलाफ करूंगा, पीपल्स पार्टी को सिंध का मैंडेट हासिल है और सिंध का ऐसा मैंडेट हासिल है, जितना मैंडेट, उतना बड़ा मैंडेट हासिल है जितना पंजाब में किसी को है, जितना केपीके में किसी जमात को है। हमें उस मैंडेट का एहतराम करना है और उस मैंडेट के एहतराम का तकाजा यह है कि पीपल्स पार्टी इसमें एक सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर नहीं, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। हमें उनकी बात सुननी है। अगर पीपल्स पार्टी से हमारी नफरत का आलम यह है कि हमने उनके वज़रा को गिरफ्तार करना है, नफरत की बात नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात है, ये हकायक है, तल्ख हकायक है। वो मैंडेट तो हिटलर के पास भी था, मुसोलिनी के पास भी था, जो फैसले उन्होंने किए वो ठीक थे। मैंडेट लेके बहुत से लोग गलत फैसले भी करते हैं, जो गलत फैसले हों उन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन हारून साहब बात यह है कि हमें क्या पीपल्स पार्टी ये तो नहीं कह रही कि रेंजर्स को खत्म कर दें, पीपल्स पार्टी ये भी नहीं कह रही कि रेंजर्स को उठा लें। पीपल्स पार्टी एक दायरे का तकाजा कर रही है, पीपल्स पार्टी एक दायरे का तकाजा कर रही है। क्या कैसे सकती है? और जिस दिन कहेगी तो उस दिन उसकी पोजीशन क्या बाकी रहेगी? क्या कैसे सकती है? बहुत सी बातें कहने की होती हैं, देखना होता है आदमी का रवैया क्या है। देखिए बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हमें रेंजर्स को भी नहीं कह सकता और हमारे सूबे, हमारी बदअमनी की कौन वकालत कर सकता है? अच्छा, हारून साहब तो कह रहे हैं मामला हल ही नहीं होगा, आपको लगता है मामला? देखिए मामला जो है, मेरा ख्याल है कि सारे फरीक जो है पूरी तरह नहीं होगा, पूरी तरह नहीं होगा, बेहतरी तो आई है अब ऑब्वियसली, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशंस पे वापस चले जाएंगे। ना तो रेंजर्स को वो इसरार रहेगा कि हमने करप्ट लोगों को भी पकड़ना है, और ना पीपल्स पार्टी वाले इस बात पे इसरार करेंगे कि जनाब आप किसी को भी ना पकड़े। मेरा ख्याल है कि अब तमाम फरीक जो हैं उस ऑपरेशन को जज्ब कर चुके हैं। देखिए किसी भी जो जब एक पॉलिटिकल मूव करती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मूव करते हैं इस तरह की, तो वो थोड़ा सा अब्जॉर्ब होने में टाइम लेती है। तो मेरा ख्याल है कि वो टाइम अब पूरा हो चुका है, सारे फरीक समझ रहे हैं कि बात कहां से कहां। मेरी सरकार कोई नतीजा खेज भी तो होना चाहिए, ये 50 बरस का प्रोग्राम तो नहीं हो सकता ना, इसको 2-3 साल में खत्म होना चाहिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।